बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि रमज़ानुल मुबारक 27वां रोज़ा और गुज़श्ता रात इबादत की रात थी। पाकिस्तान जो वजूद में आया 27वें रोज़े को वजूद में आया, रमज़ान का महीना, जुमे का दिन, बल्कि जुम्मतुल विदा की बात की जाए और पाकिस्तान का क़याम एक मौजज़ा। और इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अफवाज के लिए ये भी कहा जा रहा है कि मशीयत इलाही की खातिर एक अहम काम जो है वो ये सर अंजाम देंगे। साथ साथ बुज़ुर्गान दीन जो हैं, औलिया कराम जो हैं, उन्होंने उनकी पेशगोइयाँ जो थीं वो पाकिस्तान के हवाले से, फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की जाती है। उनकी हदीस को रिवायत रखते हुए कहा जाता है कि हिंद की जानिब से ठंडी हवा का झोंका कहा जाता है कि वो कहते हैं मुझे महसूस होता है। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए हम ब्रैकेट करते हुए देखते हैं। हम कहते हैं कि जी रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान ये पाकिस्तान। तो इस हवाले से हम इसकी अहमियत को इस महीने के तनाजुर में बात करने के लिए हमने इस वक्त दावत दी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं क़िबला अयाज साहब, साबिक जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। क़िबला साहब, हमने थोड़ा सा तनाजुर पेश किया और आपके सामने पेश मंज़र रखा। कैसे देखते हैं इस बाबरकत महीने और पाकिस्तान के वजूद को आप? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है और 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र। तो ये और यही दिन और इसी महीने पाकिस्तान की तख्लीक हुई, पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया। अल्लाह ताला की मदद और एहसान है। तो ये इत्तेफाकी बात तो नहीं है। तो इत्तेफाकी बात तो कायनात का नज़्म जो है वो इत्तेफाकियात के साथ तो नहीं होता। तो ये यकीनन एक मुबारक और बाबरकत ताआत हैं कि ये महीना है और एक बार फिर लैलतुल क़द्र। और हम देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान की तख्लीक का मंजरनामा, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही हमारे लिए सआदत की बात है। और ये इसका यूँ समझें कि ये बात है कि पाकिस्तान का क़याम अल्लाह ताला की मशीयत थी, अल्लाह ताला की रज़ा थी और उस रज़ा से अल्लाह ताला ने हमें ये खूबसूरत खित्ता ज़मीन दी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया। ये मशीयत इलाही के हवाले से तो एक अहम काम जो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान अंजाम देगा उसकी बात की जाती है। मैं औलिया कराम के हवाले से बात करूँगा। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के हवाले से बात की जाए। नीम हारला की पहाड़ियों पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मुल्क होगा उसको महवरे जिसे कहते हैं ना कारोबार भी समझा जाएगा और मशावरत के लिए भी वो बहुत अहम किरदार, यानी कि उसके मशवरे के बगैर कुछ नहीं होगा और उसके बगैर कारोबार नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के वजूद में आने को लोग ख़ुद एक मुअज्ज़ा तस्वुर करते हैं। लैलतुल क़द्र का आपने ज़िक्र किया और इस रात को इसका वजूद में आना, तो आप क्या समझते हैं कि जो हम धूप छाँव देखते हैं सब कुछ है, लेकिन हमारी एक जिसे कहते हैं ना कि मजबूत फ़ौज मौजूद है, हमारी दिफाई सलाहियतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, हमारी आवाम, हमारे जवान, हमारे बूढ़े बच्चे, हमारे किसान हर जगह पे अपना अपना काम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुश्किल हालात बहुत जल्द जिसे कहते हैं कि वो टल जाते हैं और अच्छे जो दिन होते हैं वो आ जाते हैं? बिल्कुल जी, मैं पाकिस्तान तो जिस इब्तिला और आजमाइश में अल्लाह ताला ने वो कायम रखा है। मसलन आप देखें कि जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ 17% असासे हमारे पास आए, बाकी असासे तो भारत में रहे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में और मुश्किल हालात का मुकाबला किया। फिर 1947 में हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई। तो पूरा जो ब्रिटिश आर्मी का सब था वो तो भारत के पास था, लेकिन इसके बावजूद उस जंग में पाकिस्तान जो था वो न सिर्फ ये कि बरकरार रहा बल्कि मजबूत हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी, सलाहियत दी, एटॉमिक पावर हम बने। तो उस वक्त के जो हालात थे उसमें एटॉमिक पावर बनना पाकिस्तान का ये तो नामुमकिनात में से था। तो ये सब मैं समझता हूँ कि इस आज़म का इजहार है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था। बेशक, और पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और हम इस चीज़ के हवाले से बात करते हैं कि रूहानियत के हवाले से भी और हम अपने औलिया कराम के हवाले से भी देखते हैं तो इसको पाकिस्तान को हमारी ख़ास दुआएं हासिल हैं।
آپ ہم دیکھیں بہت بڑے بڑے طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرانے سے پہلے ٹل جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی آفات آتی ہیں، لیکن ہمارا ملک اللہ کا شکر ہے کہ ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو بچانے میں اور دوسروں کے لیے مدد کرنے میں آگے آگے رہتا ہے۔ ہمیشہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہماری سرزمین پہ، انہوں نے یعنی ایک تو حدیث مبارک کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، تو وہ خوبصورت ہوا کے جھونکے جو ہیں اس صورت میں تو پاکستان ہی ہے۔ جی بالکل، قدر علوم ہیں، اسلامی علوم کو برقرار رکھا گیا ہے، جس قدر ہمارے ہاں مساجد، جس قدر ہمارے ہاں اولیاء کرام ہمیشہ سے اور اب بھی، تو دین کا کام جو ہے جس طریقے سے پاکستانی عوام ایک نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ساری باتیں روحانیت کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت اہم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ یاس صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ ناظرین ہم لیں گے یہاں پہ وقفہ، اس کے بعد اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ جی جناب، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے دہشت گردی اور دہشت گردی کا فریب، KPK اور بلوچستان کے حوالے سے جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہماری بہادر افواج، ہمارے جو عسکری اداروں کے لوگ ہیں، وہ نہ صرف قربانیاں دے رہے بلکہ 180 آپریشنز جس کی بات کی جاتی ہے یومیہ IBOs جو ہیں وہ جاری ہیں، اور دہشت گردی کے کلاکمہ کے لیے ہم لوگ اپنی بالکل جسے کہتے ہیں بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ واقعات، کچھ باتیں، کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں KPK کے وزیر اعلیٰ کا بیان بڑا افسوسناک، جو کہ انہوں نے ایک نجی انٹرویو میں بات کی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور پاکستان کے خلاف امریکہ میں ایک قانون سازی جو کہ پاکستان کے خلاف سازش اس کو تصور کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم کہیں تو بہتر ہے کہ سازش ہی ہے، وہ کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اسکائپ پہ موجود ہیں ہمارے مہمان شکر، ان کا تعارف کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی سرفراز صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقادر مندوخیل صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ یہ بتائیے گا کہ قادر مندوخیل صاحب، یہ بیانیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی پاکستانی وزیر اعلیٰ کا بیان ہو سکتا ہے؟ ایسا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، علی گنڈپور کی اگر آپ اور اس کی شخصیت پہ نظر ڈالیے تو اس وقت وہ پاکستان سے زیادہ PTI کا جو ہے نا وہ گرمچوپ ہے۔ وہ PTI کو دڑے پہ بنانے میں وہ ماسٹر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مشکل سے اسد قیصر صاحب دوسرے مولانا صاحب کے پاؤں پڑتے ہیں، خدا کا واسطہ ہمارا ساتھ احتیاط کرو، اور یہ شخص ایسے بیان دے دیتے ہیں مولانا صاحب کو اور 2 کلومیٹر دور کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ ایک تجزیہ نگار ہے محمود شاہ صاحب، اس نے کہا کہ TTP گنڈپور کے نام سے اور TTP ڈی خان کے نام سے موجود ہے، تو یہ کون ہے؟ اور آپ مجھے بتاؤ، ابھی پچھلے ہفتے علی امین گنڈپور صاحب نے بیان دیا تھا کہ 11,000 دہشت گرد پاکستان میں موجود ہے اور 22,000 سم تھنگ بارڈر سے باہر ہے جو آنے کو تیار ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ اور پھر پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردوں نے بنو جیل توڑ کے، بلکہ توڑ میں غلط لفظ استعمال دو مرتبہ کھول کے، 2 مرتبہ ہوا ہے، بنو جیل کھول کے، چابی سے کھول کے، کوئی فائر نہیں ہوا، سارے دہشت گرد لے کے گئے شربت پی کے، اور جب اپنی پناہگاہ تک پہنچ گئے محفوظ تو میڈیا کو فون کیا، ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ انہی کی حکومت میں اچھا، پھر انہی کی حکومت میں آپ اندازہ لگا لیں جو پچھلے ہفتے نے پریس کانفرنس کی کہ افغان مہاجرین کو آپ پاکستانی شہریت دے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ جن لوگوں نے شہریت لینا ہے وہ تو ویسے لے چکا ہے، ماشاءاللہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے مختلف، وہ تو ویسے ہی 2% میں بک جاتے ہیں اور دے دیتے شہریت۔ لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کے لیول پہ اس طرح بات کرنا، یہ کون سے پاکستان کی خیر خواہی ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ ان کی اپنی صوبے میں یہ حال ہے کہ ان کے اپنے شہر میں، یہاں پہ میں تو پہلے مغرب کا لفظ استعمال کرتا تھا، اب تو کہتا ہے دوپہر کے بعد وہاں پہ کوئی بندہ پولیس نکل نہیں سکتی ہے، نہ تھانے بند ہو جاتے۔ جی، اثر سے پہلے آپ کام کریں، اس کے بعد نہیں نکل سکتے آپ۔ اب اثر سے دوپہر تک بات آ گئی ہے، اب دوپہر کی بات آ گئی ہے۔ اور پہلے میں مغرب کہتا تھا، مغرب تھا، پھر اثر تھا، اب دوپہر آ گیا۔ آپ مجھے بتا دو کہ میرے ہوائی علاقہ زوب ہے جو ڈی خان کے ساتھ ٹچ ہے، وہاں سے اسلام آباد یا ڈی خان جاتے ہوئے لوگ سفر نہیں کر سکتے، موٹر وے بنا ہوا ہے ڈی خان سے اسلام آباد۔ سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں، اور پھر ماشاءاللہ کرپشن کی بات،
اگر محمود خان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے تو خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے لگائے، اگر پرویز خٹک کے اوپر الزامات تھے تو پی ٹی آئی کے اوپر لگائے، تو گنڈاپور صاحب کے اوپر الزام تو اس کی اپنی کابینہ ممبر شوکت خان نے لگائے. آپ مجھے بتا دیں پھر یہ ساری جو انرجی کر رہے 600 ارب روپے فاٹا سابقہ فاٹا کو قیمت میں مل چکا ہے، کہاں ہے؟ آپ کو پختونخوا میں کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ سارے کے ساری جو فنڈ ہے یا توانائی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کی خیر خواہ بدخواہ ہے بلکہ یہ پی ٹی آئی کا بھی گرب جوب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا احتیاط وہ نہیں ہونے دے رہا ہے. میں موقف لینا چاہوں گا دڑے بنا کے اس شخص نے پی ٹی آئی سے میں موقف لوں گا. قادر صاحب، میں اس وقت محمد علی سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سرفراز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اپنی ہی جماعت کے ایک ایسے میں رہنما کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی عام رہنما بھی نہیں ہے، اور ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی تھوڑی سی جو ذرا سی لاپرواہی جو ہے وہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ جنگ میں آگ کا کام کردار ادا کرے گی، وہ یعنی کہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں اس وقت؟ عاصم صاحب، میری کال کٹ گئی تھی، میں نے سنا نہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی. بات میں ابھی دوبارہ ری جوائن کیا. میں نے کہا کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے ان کا جو بیان ہے دہشت گردی کے تناظر میں، انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بالکل ہی وہ نظریہ اختیار کیا جو کہ اخوانیوں کا ہے یا پھر افغان طالبان کا ہے. مطلب ساری ذمہ داری وہ کہتے ہیں جی پاک افواج کی ہے، بارڈر پہ تو فینسنگ ہی نہیں ہے، لوگوں کو آپ نکال دیتے ہیں، جگہوں کو خالی کرا کے آپریشن کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ نہیں جاتے. تو مطلب انہوں نے کہا جی ہم ٹوٹل ناکام ریاست بن چکے ہیں. مطلب ان کا لب لباب یہ کہنے کا تھا. تو ایسے بیانات دیتے ہوئے ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ ایک صرف لیڈر نہیں ہے کسی جماعت کے، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں. افغان طالبان جو پشت پناہی کر رہا ہے طالبان کی، تو کے پی کے اندر سی ٹی ڈی کیوں نہیں بنائی آپ نے؟ کے پی کے اداروں کو آپ نے کیوں نہیں امپاور کیا اور وہاں پہ کیوں استعداد نہیں بڑھائی گئی ان کی؟ دیکھیں جناب عاصم صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں پولیس کو اور باقی محکموں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ کے پی کے سچویشن کو کنٹرول کریں. اب بارڈر فینسنگ اگر انہوں نے بات کی ہے تو وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کو بارڈر فینسنگ کرنی پڑے گی. آپ کے وہاں سے لوگوں کا یہاں آنا جانا، آپ کو اس کو کنٹرول تو کرنا پڑے گا، اور اس میں آپ ایک دفعہ ان کو پش بیک کر دیں اگر فورس سے. نہیں تو آرمی ہماری لگا رہی ہے، لگائی ہے، ایسا کہاں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہاں ہے باڑ؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہاں ہے باڑ؟ مجھے تو نہیں پتا، موقع پہ میں نے باہر جا کے تو نہیں دیکھی. اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کے پاس کوئی ریزن ہوگا، میں اس بارے میں کہہ نہیں سکتا. میں نے تو فزیکلی جا کے دیکھا نہیں کہ باہر کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. میں تو پرنسپلی ایک بات پہ ویسے اپنا ویو دے سکتا ہوں کہ آپ کو بارڈر فینسنگ کی جہاں حالات اس قسم کے ہو وہ آپ کو ضرورت ہے. اگر تو ہے پھر ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. علی صاحب یہاں پہ بات باڑ کی نہیں ہے کہ آپ نے خود دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے. میں بات کروں ظاہر ہے وزیر اعلیٰ وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی کے. لیکن یہ وزیر اعلیٰ ہوں، اگر وہ وزیر بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی اگر وہ ایک جینوئن پرابلم کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو ہے اور وہ ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اگر اٹ جینوئنلی فیلز کہ یہ فلاں ریزن کی وجہ سے ہماری دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی تو ان کو یہ چیز تو نہیں روکتی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو پرابلم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس کدھر ہیں؟ سی ٹی ڈی کہاں گئی؟ کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے جدید اسلحہ کیوں نہیں دیا پولیس کو اور تمام باقی ایف سی اہلکاروں کو اور دوسروں کو؟ تو یہ تو معاملات صرف یہ نا کہ صرف آپ پہلو تو ہی نہیں کر سکتے ان باتوں سے. کے پی کے فنڈز کی جو کہ وفاق کی طرف ڈیو ہیں وہ بار بار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ کے وزیر اعلیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم سارے صوبوں سے بہتر ہیں، ہم تو سرپلس جا رہے ہیں. آپ کو کس فنڈ کی ضرورت ہے؟ اور آپ کے پاس جو ہے آپ وہ تو لگائیں نا اگر آپ سرپلس میں ہیں تو. جو نہیں وہ تو وہ کر ہی رہے ہیں. جو ان کے جو اس وقت جو ریسورسز ہیں دیکھیں وہ ریسورسز تو استعمال ہو ہی رہے ہیں. ابھی انہوں نے سویلینز کی جو ایک میٹنگ بنوائی تھی اس میٹنگ میں اسی چیز پہ زور بیٹھا ہوا ہے وہ مہاجرین کو پاکستانی نیشنلٹی کس قانون کے تحت یہ بڑا امپورٹنٹ سوال. دس از ویری رائٹ. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی افغان مہاجرین کو پاکستان کی نیشنلٹی دے دی جائے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سا قانون کیس میں کر یہ میں اگر جی بولیے. وہ شاید اس بیسس پہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو لوگ بہت سالوں سے یہاں سیٹلڈ ہیں، شادیاں بیاہ کر چکے ہیں، بچے پیدا کر چکے ہیں، تو آپ ان کو لیگلائز ہی کر لیں.
بجائے کہ آپ ان کو آؤٹ سائڈرز کہہ کے دھکا مارے اور وہ اس بات کی ان کی پاکستان کی فورسز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ اعلان عمران خان صاحب کر چکے تھے، اس سے دستبردار ہو گئے تھے. یہ پہلے ہوا تھی عمران کوشش، خان یہ اعلان کر چکے تھے، وہ دستبردار ہو گئے تھے. یہ کوشش ہوئی قانون تھی نہیں ہے پہلے. پاکستان میں، بھلے آپ 200 سال سے رہ رہے ہو. دیکھیں لیکن شہباز شریف صاحب کے سگنیچر سے بھی تو طالبان کو سیٹل کیا گیا تھا پاکستان میں. بہت دنوں سے یہ ٹاک شوز میں سن رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں ان کو لوگوں کو لا کے یہاں سیٹل کیا گیا، اور وہ ہسٹری بھی ڈسٹارٹ کر کے بتائی جاتی ہے. وہ خان صاحب کے دور میں یہ بات آئی ضرور تھی، لیکن ایکچوئل سیٹلمنٹ تو کرائی گئی تھی شہباز شریف کے سگنیچر کے ساتھ. اس بات کے بارے میں دیکھیں، ان کو سیٹل کرانے کی بات ایک گورنمنٹ نے نہیں کی، ساری گورنمنٹس نے باری باری کی ہے، بیکاز ملٹیپل ٹائمز یہ ویو پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ شاید یہ ایک بہتر حل ہے. علی سرفراز صاحب، اس پہ میرا خیال ہے کہ مراد خان صاحب نے بھی، مراد سعید خان جو تھے آپ کے منسٹر بھی رہے شاید، انہوں نے شاید اس کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا تھا اور شور بھی بڑا مچایا تھا شاید جب یہ آباد کاری ہو رہی تھی ان کی سوات وغیرہ کے حوالے سے واپسی کی. آپ کو یاد ہوگا if I'm not wrong. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے نا، ٹھیک ہے علی امین صاحب کا ایک ویو پوائنٹ ہے، اگر انہوں نے ہے تو مجھے کے پی کے انٹرنل حالات کے بارے میں اتنا ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے کہ کس بیسس پہ علی امین صاحب نے اگر یہ بیان دیا تو، اور یہ بات بار بار ہوتی ہی رہی ہے. آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میں دوسرے الفاظ میں یہ تنگ کر رہے ہیں یار، اینکر صاحب ایسا نہ کریں. آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ ان کو. میں کس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں؟ اچھا، آپ میں نے کہا آپ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بس. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ کہہ رہے ڈیپینڈ کرے. بھائی وہ تو خود کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہاں کا حالات کے بارے میں. نہیں میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ اگر دیکھیں آپ کہتے ہیں نا اس پہ ڈیفرنٹ ویوز آئے ہیں ڈیفرنٹ ٹائمز پہ. مندو کھیل صاحب وہاں کے لوکل ہیں، اگر اس کا وہ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، بہتر ویو دے سکتے ہیں اس بات پہ. بالکل ایسے میں کراچی کا لوکل ہوں، میں کراچی کا لوکل ہوں. نہیں، آپ نے تو کہا کہ میرا زوب سے تعلق ہے. تعلق ان کا وہاں سے ہے، مگر یہاں سیٹل ہوں، سیٹل کراچی میں. یہاں کراچی سے مطلب. اچھا، ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آپ ہی کی بات سن کے میں نے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اسی کی بیسس پہ میں نے کہا کہ وہ بھی کہا تھا کہ میں بلوچستان سے، وہ زوب بلوچستان میں پختونخوا میں نہیں ہے محترم. زوب کا میں نے ذکر کیا، جو میرا بھائی گاؤں ہے وہ بلوچستان میں، وہ بھی پختونخوا میں نہیں ہے. چلے سیٹل وہ کراچی میں. بہت شکریہ. میں بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس کو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس پہ مزید گفتگو ہوگی. پہلے تو وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور سرفراز صاحب، میں آپ کی طرف نہیں، قادر مندو کھیل صاحب کی طرف پہلے جاتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں جواب اور بھی چیزوں کا لینا ہے علی سرفراز صاحب سے، تو سوالات اکٹھے ہو جائیں. قادر مندو کھیل صاحب، ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اتنا خوفناک دہشت گردی کی ویو جو بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہی ہے، روزانہ کی بنیادوں پر آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں صوبائی حکومت کی جانب سے، چلیں وفاق کی تو ذمہ داری ہے، اس پہ تو شکوہ کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان کی تو ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن صوبہ خود کیا کر رہا ہے؟ جی بالکل، صوبہ بہت کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے. بلوچستان کا تھوڑا سا آپ کو ڈائنامک دیکھنے کی، پختونخوا سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. جہاں پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی کاروائی کر رہی ہے، جہاں بلوچ بیلٹ ہے وہاں بیلیہ اور دوسری تنظیمیں کر رہی ہے. تو بلوچستان حکومت جو ہے ایک مارچ نہیں بلکہ 2 مارچ پہ لڑ رہی ہے. پختونخوا حکومت جو ہے وہ 1 مارچ پہ لڑ رہی ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بلوچستان میں زیادہ تر جو بلوچ ایریا ہے وہاں سرداری نظام ہے. تو وہاں سرداری نظام میں، جب وہاں سرداری نظام میں، تو وہاں پہ آپ کو، میں اگر آپ کو بلوچستان کا پچھلی حکومت جو، یعنی ابھی تو سوا سال سے ہماری حکومت ہے نون لیگ کے ساتھ احتیاط میں، 2008 سے 2013 تک جو ہماری صوبائی حکومت تھی، اس وقت ہم نے بلوچستان پیکج کے نام سے 5000 نوکریاں دی ہے نوجوانوں کو، اور ہر ایم پی اے کا، چاہے اپوزیشن کو حکومت کو، اس کو 35 کروڑ روپے سالانہ فنڈ دیے ترقیاتی کام کے لیے، 5 سال تک دیتے رہے. لیکن سوال میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا وزیر اعلیٰ تھا رئیسانی صاحب، وہ ابھی جمعیت میں مولانا فضل احمد صاحب کی پارٹی میں چلے گئے. میرا سوال یہ کہ ان ایم پی اے سے، ان ایم این اے سے حساب لینا چاہیے کہ آپ اربوں روپے ترقیاتی کاموں کے نام پہ لیتے ہو، بلوچستان میں کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بلوچستان کے نوجوان جو نا مایوسی کا شکار ہے، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں روزگار نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب بے روزگاری ہو، روزگار نہیں ہو،
تو وہاں پہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. لیکن میرا سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ سے بھی ایک سوال ہے. چیز بتا دوں کہ پورا بلوچستان میں پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے. اور ابھی کل ہی جو ہے نا وہ پنجاب میں باولپور اور سہوال کا 436 ارب روپے کا یہ کئی پروجیکٹ کے بعد یعنی اور بھی موٹر وے ہے ملتان کے پورے صوبے میں ایک موٹر وے نہیں ہے. تو یہ بھی پنجاب حکومت کی طرف سے زیادتی ہے. لیکن میرا قادر مندوخیل صاحب آپ سے ایک سوال بھی ہے. آپ نے جو شکوہ کیا آپ ہی کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور رئیسانی صاحب والی حکومت کی میں بات کروں گا 59 یا 69 ممبرز تھے آپ کے 59 اور ایک کو چھوڑ کے باقی سارے ہی وزیر تھے. 500 مطلب ارب جو ہے سالانہ آپ لوگوں کے ایم پی ایز کو وہاں پر فنڈنگ ہوتی رہی مینس کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا رہا جس کی کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی نہیں تھی اور کاغذوں کے علاوہ کام زمین پہ کچھ نہیں ہوا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. پہلے تو آپ اپنی جماعت کے ان ایم پی ایز یا ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں پر حکومت میں رہے کہ آپ لوگوں نے کیا دیا تھا بلوچستان کو. اچھا پہلے تو یہ بلوچستان حکومت کی تعداد 65 ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ ایک کم یعنی 64 ممبران جو نا وہ حکومت میں ایسے ہی کچھ تھا بالکل. ایک جو سردار تھا کیا نام تھا اس کا وہ چونکہ اس کی مخالفت تھی ذاتی اس وجہ سے وہ حکومت میں نہیں. اور رن صاحب جو ہے سردار رن جو ہے اچھا اس کے بعد میں تو آپ کے سوال سے پہلے سوال اٹھا رہا ہوں کہ جہاں 35 کروڑ سالانہ دی ہے اور اس کے بعد کیا بنا اس کا. اور ہمارا وزیر اعلیٰ جس کی طرف آپ کر رہے ہیں رئیسانی صاحب وہ تو جمعیت میں شمولیت کر دے. ابھی پچھلے دنوں میں کامران مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے کہا آپ حساب لے لیں ان سے. باقی بالکل میں مطالبہ کر رہا ہوں وہ ڈگری والے ہمارے ایم پی اے اس وقت بھی تھے جو ہمارے ایم پی اے آج بھی ہے پیپلز پارٹی کے. میں بالکل مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان سے حساب لینا چاہیے کہ یہ بیروزگاری کیوں ہے وہاں پر اسکول اسپتال کیوں نہیں بن رہا ہے. یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ ہر جماعت میں لوگ اپنی ہی جماعت کا احتساب بھی کرنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد معاملات ملک کی بہتری کی طرف بڑھیں گے. سرفراز صاحب آپ نے مثال دیکھی مندوخیل صاحب نے اپنی ہی حکومت کو تنقید کیا اور اپنے ہی لوگوں سے سوال بھی کیا. میں یہی توقع رکھوں گا آپ سے بھی کہ آپ بھی یہ بتائیے کہ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اس میں تو تمیز ہونی چاہیے. علی سرفراز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی کے پی کے دونوں صوبے جی مجھے آ رہی ہے آپ کو آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے جی پلیز کیری آن. ہیلو جی 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 اصل کا بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط تو کہنا پڑے گا. بلوچستان بھی اور کے پی کے بھی اور ان کا یہ جو بائی علاقہ جس کی یہ بات کر رہے تھے آلدو وہ بلوچستان میں مگر ایڈجوائننگ ہے ڈی آئی خان کے ساتھ ہی ان کو ان علاقوں کا کیونکہ بیسکلی وہاں کے رہنے والے میرے سے بہتر پتا ہوگا میں نے تو یہ بات کہی تھی. لیکن ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان دونوں صوبوں کے اندر لوگوں کے کچھ انٹرنزک مسائل ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. مطلب بلوچستان کی اب یہ بات کر رہے ہیں تو بلوچستان میں اب حکومتیں جتنی بھی نہیں بلوچستان جب سے پاکستان بنا ہے وہاں کا ریسورسز کا ایشو تو رہا ہے اور اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. ہم بھی اسی چیز کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. میں تو پچھلے 10 دنوں میں جتنے بھی ٹاک شو تھے اس میں کئی دفعہ میں نے یہ الزام لگوا لیا اپنے اوپر کہ میں شاید جس پہ پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس جو بیٹھے ہوتے تھے ٹاک شوز میں لوگ وہ مجھے کئی دفعہ کہہ دیتے تھے کہ جی آپ کنڈیم نہیں کر رہے اور آپ تو بی ایل اے کے سپورٹر ہیں جو کہ میں نہیں ہوں. میں تو اگر کسی جگہ پہ بات کرتا تھا تو بات کرتا تھا آپ کی جب اپنی محرومیاں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی انسرجنٹس اور آپ کے ہمسایہ ممالک جس میں انڈیا بھی شامل ہے افغانستان بھی شامل ہے وہ آپ کے ملک میں آ کے آپریٹ کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کو بھی برین واش کر کے ریاست کے خلاف اکساتے ہیں اور دہشت گردی کرواتے ہیں ان سے. تو اس کی وجوہات کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے صوبوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے گی اور دفاع کے لیے بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا بھائی. بات تو یہی ہے کہ جب ملک و قوم کو آپ کی ضرورت ہے دفاع کی ضرورت ہے تو آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ جب پاک افواج کرے ہم تو کچھ نہیں کر رہے. عاصم بھائی میری بات سنیں. نہیں میں آپ سے گزارش جی بھائی اگر ہماری اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آپریشنز کے بجائے اگر ٹاک سے اگر معاملات ہسٹوریکلی اگر ہمارا یہ ویو ہے تو اس کا وہ ہمیں بی ایل اے سپورٹر تو نہیں بنا دیتا. ہم یہ تو نہیں کہتے اگر کسی جگہ پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپ کو اگر خطرہ ہو یا ہماری افواج کو کوئی انفارمیشن آئے کہ فلاں جگہ پہ دھماکہ ہونے والا اگلے 2 گھنٹے میں اور اس کو اگر وہ انٹرسپٹ کرتے ہیں اور وہ جہاں کے وہاں پہ کوئی آپریشن کرتے ہیں اور انوسنٹ سویلینز کی جان بچانا تو صوبائی گورنمنٹ کا بھی اور بیچ میں اگر فوج کی بھی ضرورت پڑے تو وہاں پہ ان کو استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ دینا تو ہماری ریاست کا کی بیسک ذمہ داری ہے.
जी। लेकिन हम जब बात करते हैं तो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में करते हैं कि आपने लेकिन एक स्टेटमेंट बहैसियत जिम्मेदार आपको एक जो वज़ीर आला की हैसियत से भी देखनी चाहिए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और आपका तर्ज अमल क्या है। आपके पारा चनान में जो कुछ होता रहा, आप हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहे, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब अच्छा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है। लेकिन इसमें तो आपका अपना बयानिया है तालिबान के हवाले से, आपके लीडर का बयानिया है कि जी उनको आपने कहा है कि जी हम तो दफ्तर भी खोल के देंगे, तो उनके साथ सिंपैथीज तो आप लोगों की हैं। और दूसरा आप ये भी देखें कि आप मारंग लांगू से इत्तेहाद करने चल पड़े कि हम तो जी उनसे भी बात करेंगे, उनको भी शामिल करेंगे अपोजिशन में। तो ये कैसे लोगों को आप कह रहे हैं? हरबियार मरी से भी फिर आप लोग बात कर लें। जनाब एमनेस्टी, आप मुझे ये बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आज की रिपोर्ट है, उसके अंदर भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बहुत सारी बातें पाकिस्तान की हो रही है, और उस मारिक बलूच के ऊपर बाकायदा उस पर पॉइंट आउट किया गया कि उसको रिहा करना चाहिए, उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, दाएं बाएं की इस तरह की बातें। अब ये तो इंडिपेंडेंट इदारा है ना, ये पीटीआई तो नहीं कर रही। देखें, बात ये कि किसी चीज से भी, मारंग से भी अगर बात की जा सके तो उसमें हर्ज मेरी नजर में नहीं। तो ये मारंग लांगू है कौन, आपको मालूम नहीं? उसका बाप क्या था उसका पता नहीं है इसको। तो अभी तो बात यही आ रही है ना कि बड़े नरम हाथ लगे थे। बात ये आती है कि आप अपने मुल्क को तबाह करने वाले लोगों को आप गले लगाएंगे। बीएलए के जो बीएलए के सपोर्टर हैं, बीएलए के फंडर हैं, उन लोगों को आप गले लगाएंगे? नहीं, हमने ये कब कहा कि आप उनको गले लगाएं? हम तो बात अपनी इंट्रिंसिक इश्यूज की करते हैं। उसमें अगर आपको बात करनी, बात तो आप जाके दुश्मनों से भी करते हैं यार। बात करने से अगर आपको लगता है कि शेयर फोर्स से आपको हिस्टोरिकली फायदा नहीं हुआ, बेशक आपको, और अगर आपके जो बलोच लोकल्स हैं उनसे तो आप बात करेंगे ना, जो आपके मुल्क के सिटीजन्स हैं, उनसे आपको बात तो करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हें क्या मसला क्या है कि तुम इस किस्म की जो रोज ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं, आपके क्या इशूज है जिनको हम अगर एड्रेस करें तो हम नेशनल धारे में आपको ला सकते हैं और हमारे मुल्क में ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो सकता है। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं। दैट डज नॉट मीन कि आप उनको अलाउ कर दें कि वो दहशतगर्दी करें। दहशतगर्दी जहां होगी उसकी रोकथाम अलहदा करें। दोनों चीजें साथ साथ। और दहशतगर्दों की लाशें घसीट के अस्पतालों से ले जाने की कोशिश करें तो उनको भी आप कुछ ना कहें, उनको गिरफ्तार ना करें। मतलब ये तो एक वो कौन, मैंने नहीं, ये मेरा व्यू तो नहीं है ना जी। मैंने तो नहीं कहा कि ऐसी, मैं आपकी क़यादत की बात कर रहा हूं। नहीं, हमारी क़यादत ने क्या कहा है ऐसी बात? जब बात आप अगर कोई लोकल आदमी जो कि देखिए, मारंग लांगू का नाम यूज किया ना, उन्होंने कहा जी हम तो उनसे भी बात करेंगे अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने के लिए, ये तो बात की गई थी। आप उसको तो नहीं भूल सकते ना। जैसे तालिबान के साथ जिनके इश्यूज हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, और इस बात पे आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान दुश्मन। चले मैं आगे चलता हूं। बात करना हिस्टोरिकली पाकिस्तान में यही बेहतर रहा है। बात करके ही मामला हल हुए। शेयर पावर के यूज से कभी भी हमारी दहशतगर्दी कंट्रोल हुई नहीं। ठीक है, हम तो हिस्टोरिक। कादिर मंदुखेल साहब, आप ये बताइएगा कि मैंने अभी जो गुफ्तगू की है बलूचिस्तान के तनाजुर में और मारंग लांगू के हवाले से बात की, जो कि हुकूमत का खातिरी, उसके वजीफ़ों के ऊपर तालीम हासिल की और रो रो के वीडियोस बना के दुनिया को अपनी सिंपैथीज लेने के लिए, पाकिस्तान को बुरा दिखाने के लिए, इंडिया को दिखाने के लिए वो सारे ड्रामेबाजी चलती रही। आप क्या समझते हैं कि ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद में शामिल करने की बात करती रही पीटीआई की क़यादत? नहीं, अगर डॉक्टर मारंग बलोच से पहले अगर मैं आपको बताऊं इनसे इत्तेहाद करेगा कौन? आप बताओ, मौलाना फजल रहमान को ये धोखा दे चुके हैं। जब 26वीं तरमीम में उनके साथ बातचीत कर रहे थे और ऐन वक्त पे जो हुकूमत ने मुज़ाकरात का मौका दिया तो भागे चढ़े, उसमें मौलाना साहब ने इसका जिक्र भी किया। फिर जब चीफ जस्टिस से मुलाकात की बात हुई तब भी मौलाना साहब को बाईपास किए। आपको पता है माजी में जनूबी पंजाब एहतियात से ये बाकायदा तहरीरी मुआहदा कर चुके हैं कि 3 महीने के अंदर जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। वो धोखा साबित हुआ। आपको पता है एमक्यूएम से वो मुआहदा कर चुका है, धोखा साबित हुआ। अख्तर मेंगल से मिसिंग पर्सन के ऊपर मुआहदा कर चुके हो, धोखा हुआ। पिछले साल 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन के साथ उन्होंने तहरीरी मुआहदा किया गंडापुर साहब ने कि 2 महीने के अंदर पुख्तनख्वा असम्बली में हम कानून साजी करेंगे आपके हुकूक के लिए। आप मुझे बताओ, इतने धोखे जो उन्होंने किए तो डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर एतबार कैसे करेगी? और दूसरी बात ये, डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में मैं इतना कहूंगा कि आपको मुज़ाकरात हर किसी के साथ करने चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर जो इल्जाम है वो सिर्फ इस वक्त ये है, वो जो है ना वो मसला नहीं है, वो इसने असला नहीं उठाया, मगर उनके ऊपर इल्जाम ये है जो दुरुस्त इल्जाम है
کہ وہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں یا جو پنجابیوں کو شناخت کر کے مارا جا رہا ہے ان کی مذمت اس نے نہیں کی. جی کرنی چاہیے نا, کرنی چاہیے نا. اور دہشت گردوں کی لاشیں اس طرح اٹھا کے کون لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو, لیکن میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو ہم اگر اپنے دشمن ملک ہندوستان سے بات کر سکتے ہیں, ہم نے ماضی میں جو افغانستان پہ قابض تھے ان سے بات چیت کرتے تھے, تو ملک کے اندر جو لوگ ہیں جو بھی اس کو نام آپ دے دے, مذاکرات سب سے کرنا چاہیے. مذاکرات کریں گے تو قومی دائرے میں لائیں گے, لیکن مذاکرات کا موقع ضرور دینا چاہیے سب کو مل کے, اور جو مذاکرات نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ضرور آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. اچھا میں بات کروں گا دوبارہ محمد علی مندوخیل صاحب نے بڑی اچھی بات, میں ایم ویری گریٹفل کہ دیکھیں قادر مندوخیل صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, ویو پوائنٹ ان کا بھی مور اور لیس وہی ہے جو میرا ہے, انہوں نے کوئی ڈفرینٹ بات تو نہیں کی. میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ بات چیت تو آپ کو کرنی پڑے گی, یا تو شیئر فورس سے آپ پہلے کامیاب رہے ہوں تو پھر آپ وہ فارمولہ دوبارہ استعمال کریں. جب آپ دشمنوں سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پاکستانیوں سے بھی بات چیت تو کرنی پڑے گی. تو آپ کا ایکسپیرینس تو اتنا اچھا نہیں ہے نا, اس کے اوپر بھی تو انہوں نے اشارہ کیا. مولانا صاحب والی بات آپ نے سن لی ہے, جو اتحاد کی کوشش کی وہ بات وہی آ جاتی ہے. اچھا میں ایک سوال اور کرنے جا رہا ہوں, میں ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے اب یہ ٹاپک پہ, کیونکہ وقت کم ہے. امریکہ میں جو قانون سازی بنوانے کے حوالے سے پاکستان مخالف کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ان کی لابس جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کی جانب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا پاکستان کے اوپر, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ قانون پاس کروا سکیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں سر, پاکستانی پی ٹی آئی کو آپ اس پہ بلیم نہ کریں. امریکہ میں بہت سارے پاکستانی, جتنے پاکستانی امریکہ میں آباد ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر. سر میں آپ کو نام گنا دیتا ہوں, میں آپ کو نام گنا دیتا ہوں. زلفی بخاری ہیں, سلمان احمد جنون کے جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ گروپ میں ہوتے تھے, عمران خان صاحب کے دوست, ایسے لابس بیٹھے نا سر, اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ اس کے پیچھے. سر میں آپ سے گزارش کروں, ہیومن رائٹس وائلیشنز کو, کیا پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز پاکستان میں ہو رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں, اور پوری ویسٹرن ورلڈ میں بلکہ پوری دنیا میں, ناٹ اونلی امریکہ, اگر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے لوکل, اب پاکستانی امریکنز اکراس دا بورڈ وہاں پہ اپنا والے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہاں انجینئرز ہیں, پڑھے لکھے طبقات ہیں, انہوں نے امریکن الیکشن کے بیچ میں دونوں جماعتوں سے یہ وعدے لیے تھے امریکن الیکشن پریزیڈنشل کیمپین کے اندر کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں ہم جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ بڑے ورڈ ہیں, اور ہمیں اگر آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے, ان پہ بات ہو. نہیں ایڈریس کریں گے یا نہیں کریں گے. اب اس وہاں پہ دو جو کانگریس مین ہیں, جمی پنیٹا اور جو ولسن, دونوں فرق جماعتوں کے ہیں, دونوں اکراس دا بورڈ یہ بات اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ایک جنرل ویو پوائنٹ ہے پورے امریکہ میں, اور پاکستانی امریکنز نے اس بات کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے بار بار. میں لاسٹ اس پہ سرفراز صاحب, میں اس پہ قادر مندوخیل صاحب کا موقف لوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل قریب ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو سکے گا وہاں پہ؟ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ دنیا بھر میں جو, اگر آپ 60,000 سے زیادہ جو فلسطینی شہید ہوئے اور لاکھوں کی تعداد زخمی ہوئے, امریکہ براہ راست ذمہ دار ہے. آپ کا اگر یوکرین روس کی بات کریں تو امریکہ براہ راست ذمہ دار ہے. 80,000 جو پاکستانی شہید ہوا ہے, امریکہ براہ راست ذمہ دار ہے. اور اس کے علاوہ جو امریکن یونیورسٹی میں جو طلباء کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ان کے تو اپنی گلے پڑ جائے گا پورا. وہاں کی عوام میں تو بڑے شعور ہے, جی وہاں کی عوام بھی اٹھ جائے گی, تو ہر آدمی کھڑا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب اور محمد علی سرفراز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے بعد.